बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, आज हम स्टूडियो में नहीं हैं, स्टूडियो से बाहर एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा दिलचस्प है इस हवाले से कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं और मुख्तलिफ़ नामों से सहाफ़ियों को पुकारा जाता है और कुछ लोगों का बड़ा संजीदा शिकवा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी अपना काम दयानतदारी के साथ नहीं करते। अगर दयानतदारी के साथ करते हैं लेकिन उनके टीवी चैनल्स पर उनका प्रोग्राम उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जाता जिस तरीके से वो अपना काम करते हैं। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त किस डगर पे चल रही है और पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं वो जो काम कर रहे हैं उस काम को ज़्यादा मौसर कैसे बनाया जा सकता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो इस्लामाबाद के अंदर एक इदारा है पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन, उसने पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सहाफ़ियों को यहाँ इस्लामाबाद में मदऊ किया और उनकी एक 4 रोज़ा तरबियत का अहतमाम किया गया है। और ये जो तरबियत है ये असल में इसका जो बेसिक थीम है वो है मीडिया वॉइसेस फॉर पीस, कि अमन के क़याम के लिए माशरे में तामीर और तरक्की के लिए जो मीडिया है उसका किरदार कैसे मौसर बनाया जा सकता है और कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आप मेरे दाएं बाएं देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान सहाफ़ी हैं और इसमें ख़वातीन भी हैं, इसमें मर्द हज़रात भी हैं और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साथ साथ उलमाए किराम भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनका भी एक बड़ा किरदार है, बड़ी ज़िम्मेदारी है कि माशरे के अंदर अमन के क़याम के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके क्या गिले शिकवे हैं और गिले शिकवों से ज़्यादा हम इस मौजू पर बात करेंगे कि ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त को कैसा होना चाहिए और सहाफ़ियों को कैसा होना चाहिए। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम इरसा शफ़ीक है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा इरसा, ये बताएं कि ये जो आज की वर्कशॉप हो रही है और ये 4 दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं, सीखा क्या है आप लोगों ने? हमने डिफरेंट स्किल्स के बारे में सीखा है जिसमें सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से रिलेटेड स्किल्स हैं और इसके अलावा हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पीस बिल्डिंग स्किल्स के बारे में सीखा है। तो अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो मीडिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए उसको रिजॉल्व करने में? आई थिंक सबसे पहले तो उसको एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग के तौर पे सामने लेके आएँ और फिर उसमें जितनी एक पॉजिटिव आप इमेज बिल्ड कर सकते हैं और एक मीडिएटिंग रोल जो प्ले कर सकते हैं वो एक मीडिया का इफ़ेक्टिव रोल हो सकता है इसमें। अच्छा, ये बड़ी अहम बात कीजिए इरसा ने कि मीडिया का जो रोल है वहाँ पर जब रिपोर्टिंग करे तो उसकी रिपोर्टिंग बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब एक मुस्बत रिपोर्टिंग की भी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि ये मुस्बत रिपोर्टिंग कैसे की जाए। तो हमारे साथ एक आलिम दीन मौजूद हैं और ये यहाँ पर वर्कशॉप में शरीक हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा जी आपने क्या सीखा और दूसरा ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि मीडिया को जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ जब रिपोर्टिंग करनी होती है तो किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए? ये मीडिया वॉइसेस फॉर पीस के नाम से पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन का बहुत अच्छा कदम है और आज हमारा तीसरा दिन है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से हमें जो है वो मीडिया के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की जहाँ जो नुमाइंदगी है और फिर जो मजहबी, सियासी और समाजी हवाले से एक पूरा मुआशरा मिल के कैसे मुआशरे को पुरअमन बनाने में अपना किरदार अदा करे। तो उस हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और यहाँ जो ट्रेनर्स थे उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि हमें हम्बल पीस और पीस बिल्डिंग के लिए मिलजुल के क्या जो है वो इक़दाम करना चाहिए कि जहाँ भी अगर कोई तशद्दुद हो या कोई इस तरह का सिलसिला हो कि जिसमें मुआशरे के अंदर अनारकी फैल रही हो तो उसमें जो उलमा हैं उनका एक अपना किरदार है कि वो मिंबर, बहुत बड़ा स्टेज उनके पास है कि वो मिंबर को यूज़ करते हुए और उस स्टेज को यूज़ करते हुए मुआशरे के अंदर अमन के फ़रोग़ की कोशिश करें। और फिर मीडिया जो है वो सिर्फ रेटिंग लेने के लिए और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइबर्स और ये सोशल मीडिया की जो एक जंग चल रही है इसमें वो आगे ना बढ़े बल्कि वो ठोस एक हकीमाना किरदार अदा करे। हकीमाना किरदार अदा करो। इरसा ने बड़ी मज़े की बात की थी। इरसा कह रही हैं कि जब रिपोर्टिंग कर रहे हो आप तो उस वक्त आपको इस बारे में गौर करना चाहिए कि आपकी जो रिपोर्टिंग है उसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म बढ़ने के बजाय आप बढ़ाने की कोशिश ना करें बल्कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो आप क्या समझते हैं कि अमूमन ऐसे मौक़ों पर हम देखते हैं कि मीडिया
اپنی جو روایتی اپروچ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو خبر کا منفی پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کرنا ہے، زیادہ اجاگر کرنا ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ہماری مذہبی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ ایسے مواقع پر ہمیں کس قسم کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اس میں جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ تو بالکل بڑی واضح ہیں اس حوالے سے کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن کا مذہب ہے، اور بار بار قرآن حکیم میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو امن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے واضح طور پہ امن کے قیام کے حوالے سے ترغیب دی گئی اور اس حوالے سے بات کی گئی. لیکن ہمارے ہاں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چاہے وہ ممبر و محراب ہو، گزشتہ عرصے میں صبوغ صاحب میں یہ بڑا ایک نا آپ یوں سمجھ لیں کہ درد مندانہ دل سے یہ کہوں گا کہ ہماری کچھ مذہبی تنظیمات اور مذہبی پلیٹ فارم سے بھی شدت اور تشدد کو فروغ ملا ہے، اور میڈیا نے بھی سنسنی پھیلانے کے لیے ہمیشہ سے وہ ٹکر چلانا، بریکنگ نیوز کے چکر اور اس دوڑ میں آگے بڑھتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ اس خبر کا معاشرے پہ کتنا منفی اثر ہوگا، بس میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں، مجھے ذرا اس میں زیادہ جو ہے وہ شہرت مل جائے، اس چکر میں آ کے سارے جو باؤنڈریز ہیں اور وہ جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اصول ہیں ان کو بھول کر تو معاشرے میں ایک انارکی اور تشدد. نیوز بریک کرنے کے چکر میں سوسائٹی کو بریک کر دیا. اور ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی خوشگوار سی ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں. وہ پکچر یہ ہے کہ یہ مسلمان عالم دین ہے اور ان کے بالکل پہلو میں یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کا تعلق ہندو مذہب کے ساتھ ہے. تو دیکھیں یہ تصویر کتنی خوبصورت ہے، اور یہ معاشرے کے اندر جس ہم آہنگ کی اور رواداری کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک عملی نمونہ بھی یہ اس ورکشاپ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو دھرمیندر کمار جو ہیں. جی بالکل، میرا نام دھرمیندر کمار ہے، میرا تعلق رحیم یار خان چولستان سے ہے. میرے پاس مختلف جو کلچر ہیں اس کے پاکستان کے، جیسے میرے پاس گلگت کی کیپ بھی ہے اور پشتو کی میرے پاس جیکٹ بھی ہے، بلوچی جو میرے پاس وہ پگڑی ہے. تو میں اس طرح کا پاکستان کا کلچر جو ہے نا اپنے پاس رکھتا ہوں کہ جس طرح کا فیسٹیول آتا ہے وہاں پہ ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کرسچن ہیں، مسلم ہیں اور ہندو ہیں، وہ مل بیٹھ کے اپنی سٹوریز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائنورٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مائنورٹی کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، اور میڈیا اس کو دکھا رہا ہوتا ہے. میڈیا میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم منفی چیزیں بہت زیادہ دکھاتے ہیں اور مثبت چیزیں جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ہم کم دکھاتے ہیں. ابھی ایک میری کولیگ ہے جو جہاں سے فاٹا سے آئی ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے ادھر جو مسلم ہیں ان کی شادی ہوتی ہے، جو ہندو ہیں تو وہ ہماری شادیوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ایون کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے. لیکن سندھ میں تو یہ بہت زیادہ ہے. سندھ میں بھی یہ ہے کہ لیکن اس کی ٹینڈنسی دیکھی جائے کہ اس کو لوگ اگر کوئی ایسی نیوز آ رہی ہے تو اس کو زیادہ فارورڈ شیئر کرتے ہیں، بجائے یہ ہے کہ وہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ اگر کوئی پازیٹیو چیز ہو رہی ہے کسی جگہ. ابھی ملتان سے ایک دوست نے شیئر کیا کہ وہاں پہ ہم اگر ہولی ہے تو ہم اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اگر عید آ رہی ہے تو ہم وہ گلی جو ہے وہاں پہ چراغاں کرتے ہیں، کرسمس آ رہی ہے تو وہاں پہ بھی ہم اس گلی کو چراغاں کرتے ہیں، مل بانٹ کے ایک دوسرے کے مذاہب کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں رحیم یار خان میں رمضان شریف کے لیے ہم نے جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے ان کے لیے ہم نے افطار پارٹی جو ہے ہندو اور کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ہم نے پارٹی دی ہے. تو میڈیا کو چاہیے کہ جو پاکستان کے اندر پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے اس کو پروموٹ کرے تاکہ باہر کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ باقی ایسی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں، یہاں کا ٹورزم ڈیولپمنٹ ہو، یہاں کے یوتھ ہے اس کو جو اپرچونیٹیز باہر کے لوگ ملک میں جاتے ہیں ان کو نہیں ملتی، ان کو بری نظر سے یا دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، آپ اس طرح برے ہیں. تو وہ چیزیں کم ہوں تاکہ ہمیں پاکستان کا بہتر مستقبل دیکھنے کے لیے ایک آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے راہیں ہموار کر سکیں. تو یہ ناظرین آپ نے سنا دھرمیندر کمار نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ پاکستان میں جو منفی خبریں ہیں انہیں پاکستانی میڈیا بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن پاکستان سے جو خوشگوار خبریں ہیں انہیں ہم بہت کم ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور لکیلی یہاں پر سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور دھرمیندر کمار کا یہ میسج ان سارے صحافیوں کے لیے ہے کہ آپ پاکستان سے کچھ اچھی خبروں کو بھی دنیا کے سامنے لے کر جائیں. سمیر یہاں پر بیٹھے ہوئے جی، اور سمیر کا ایک بڑا زبردست قسم کا کام ہے. انہوں نے انٹولڈ سٹوریز آف پیس ایکٹیوسٹ، یہ ایک بری سٹوریز جو ہیں ان کو کلیکٹ کیا ہے. اور آپ سمیر کہاں سے آئے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سمیر علی خان ہے اور میرا تعلق ٹھٹھا سے ہے، سندھ کا. بنیادی طور پر جب ہم اپنی تاریخ کو امپورٹنس دیں گے، اس میں سے جو چیزیں پازیٹیو ہیں ان کو واپس سے ریوائیو کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت بدامنی ہے اس کو بہت حد تک ہم کم کر سکتے ہیں.
یہ بہت شکریہ سمیر، لیکن یہ جو آپ نے سٹوریز اس میں لکھی ہیں تو یہ کیا کوئی لوگوں کی کہانیاں لکھی ہیں، کیا ہے کتاب میں لکھا کیا؟ یہ بنیادی طور پر ایک اسٹوریز ہیں جو کہ میرے کچھ دوستوں پر ہے، جو کہ پرامن پاکستان کو بنانے میں اپنی کوششیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ غالباً اس میں لاہور اور کراچی سے میں نے اسٹوریز کو کمپائل کیا ہے، جو کہ انٹرفیتھ ہارمنی، پیورلی امن اور رواداری پہ جو کام کر رہے ہیں ان کی اسٹوریز ہے۔ اس میں آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ڈاکٹر بھی انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتا دکھائی دے گا، ایک میڈیا پرسن بھی دکھائی دے گا۔ تو یہ وہ اسٹوریز ہیں جو ہم ایک دوسرے سے قریب کر رہے ہیں۔ تو نسرین کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ تو نے۔ یہ بتائیں کہ آپ اس ورکشاپ میں شریک ہیں اور آپ تو ایک عرصے سے جرنلزم کر رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیکھا یہاں پر آپ نے اور کیا چیزیں شیئر کی ہیں آپ نے دوستوں کے ساتھ؟ سیکھا تو بہت کچھ ہے تین چار دنوں میں۔ ایک تو یہ کہ جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے، ہمیں علم تو تھا لیکن اس کی بہت ساری چیزیں جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی تھیں ان کو سامنے لایا گیا۔ اور ایک سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پر تمام مذاہب کے لوگ تقریباً جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے ملنے کا انٹریکٹ، جی سارے ملک سے جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ہمیں ان سے بات کر کے ان کے مسائل جاننے کا موقع ملا۔ اور ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس میں ہم لوگ خود بھی شامل ہیں، جو پازیٹیو چیزیں جو انہوں نے کہیں وہ اس کو نہیں ہائی لائٹ کرتے۔ کے پی گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا، بہت اقدامات کیے، بہت سارے گردوارے اور مندر ہیں پشاور میں جو بند تھے قیام پاکستان سے لے کر اب تک، تو ان کو انہوں نے دوبارہ سے ایکٹیو کیا، وہاں پہ عبادات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوٹا سسٹم میں بہت زیادہ کام کیا، ایجوکیشن کا جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے ان کو کوٹا سسٹم بڑھایا، جابس کا کوٹا جو ہے وہ ان کو بڑھایا تاکہ ان کو مساویانہ حقوق مل سکیں۔ تو یہ جو بہت کام ہو رہا ہے اس کو میڈیا پہ نہیں لایا جا رہا، تو یہ لایا جانا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی پتہ چلے کہ پاکستان میں جو ہے۔ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات ہے کہ میڈیا پر ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، لیکن آپ خود پاکستان کے ایک بڑے میڈیا ہاؤس سے تعلق رکھتی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ تو یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو میڈیا ہاؤسز کیوں اس کی اہمیت اور ضرورت کو نہیں سمجھتے کہ ہاں ان چیزوں کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر؟ اس کی شاید ریزن وہ ریٹنگ والا جو سسٹم ہے، جو بزنس آ رہا ہے میڈیا کے اندر وہی ہے، اور کیونکہ لوگ وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو بہت مرچ مسالے والی ہو اور اس طرح سی نیگیٹو چیزیں لوگ جو بہت شوق سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اچھا کام ہو رہا ہے اس کو لوگ اتنا خاص دلچسپی نہیں لیتے، لیکن کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے کسی مائنورٹی کمیونٹی کے ساتھ جو کہ مسلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ادھر ہو جائے تو فٹافٹ میڈیا آ جاتا ہے، اس پہ بات کر لیتا ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو ان ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بھی سامنے لایا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ نسرین آپ کا۔ اور نسرین دیکھیں بڑی اہم بات کہی کہ سوسائٹی ایک اصول پہ چلتی ہے، جو اصول اس نے گھڑا ہوا ہے کہ جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے۔ تو ریموٹ اور ووٹ یہ دونوں آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر آپ ریموٹ کا ٹھیک استعمال کریں گے اور ووٹ کا ٹھیک استعمال کریں گے، ریموٹ کا ٹھیک استعمال کریں گے تو آپ کی ذہنی صحت ٹھیک رہے گی، ووٹ کا ٹھیک استعمال کریں گے تو معاشرہ بہتر ہوگا۔ آپ لوگوں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں وہ لوگ کریں گے جو معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، بہتر قانون سازی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم وہ مقرر شعلہ بیاں، آگ لگانے والے لوگ، اور سوشل میڈیا پر بھی نا وہ جیسے بتا رہی تھیں کہ جب تک چسکا بیچ میں نہ ہو، مرچ مسالہ بیچ میں نہ ہو، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانوں میں بھی مرچ مسالہ بہت زیادہ استعمال کر کے اپنی صحت خراب کر دیتے ہیں، ٹی وی چینل پر مرچ مسالے والی خبریں دیکھ کے اپنی ذہنی صحت خراب کرتے ہیں، اور مرچ مسالے والے لوگوں کو ووٹ دے کر ہم پوری پارلیمنٹ اور ملک کی انوائرمنٹ کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا خود احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ اگر خود نہیں سوچیں گے نا تو کسی نے آپ کے لیے آ کر نہیں سوچنا۔ مفتی کریم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ کیسے؟ کہاں سے آپ آئے ہیں؟ پشاور سے۔ پشاور سے ہیں؟ جی بالکل۔ آپ بڑا زبردست مسکراتے ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ اس طرح مسکراتے رہتے ہیں؟ یقیناً۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو عموماً یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ مذہب کا کام تو لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنا ہے، ان کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا ہے، لیکن بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی تنظیموں کے، کچھ مذہبی افراد کے ایسے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں آگ لگتی ہے، فرقہ واریت پھیلتی ہے، انتشار پھیلتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی تعلیمات ایسے افراد کے لیے کیا پیغام دیتی ہیں؟ اسلام کا حکم ایسے افراد کے لیے جو کہ مذہبی لبادہ اڑ کے معاشرے میں امن کے بجائے بد امنی
اور اتفاقی بجائے بے اتفاقی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو قطعاً ایسے لوگوں کو نہ وہ مطلب ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ قرآن مجید اگر ہم قرآن مجید کی بحیثیت مسلمان مطالعہ کریں تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شدید وعید وغیرہ وہ وارد ہوئی ہے. اور پھر مسلم ریاست کی حیثیت سے ان کے حکمران، ہمارے جو مسلم حکمران ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شرپسند عناصر کو، چاہے وہ مذہبی کتنے بڑے لیڈر وغیرہ کیوں نہ ہو، قائد کیوں نہ ہو، کسی بڑی جماعت کے یا کسی بڑی جو نا حد تک ہم جسے کہتے ہیں کہ بڑی تعداد اس کے ساتھ ہو، مسلمانوں کی کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی جماعت کی ہو، تو ان کو شرپسندی سے روکنا یہ مسلم ریاست کا بھی وہ بنتا ہے، فرض بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید وغیرہ کے روح سے جو دیگر مسلمان ائمہ ہیں یا مطلب ہے کہ مقتدر طبقات ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو منع کریں ایسی چیزوں سے، ان کو منع کریں. اور معاشرے کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے افراد کو جو سوسائٹی میں فرقہ واریت پھیلاتے ہوں، بھلے ممبر و محراب کا استعمال کریں، امام بارگاہ کا استعمال کریں، کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کا استعمال کریں، ان کا مکمل مقاطعہ کرنا چاہیے. اور قرآن کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، بہترین مومنین کی جو نشانیاں ہیں، صفات ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض برتتے ہیں، فتنہ پرور لوگوں سے وہ ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. اس وقت یہ ثانیہ اسحاق مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثانیہ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ سر میں لاہور سے آئی ہوں. لاہور سے آئی ہیں. اچھا ثانیہ، یہ بتائیں کہ یہ جو 4 دنوں کی ورکشاپ ہوئی یہاں پہ، کیا سیکھا آپ نے؟ سر بیسیکلی ہم سب کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم جرنلزم میں آتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ہی آ کے نا ہائی جیک کر لیتے ہیں رپورٹنگ کو، سینئر صحافی بن جاتے ہیں. سینئر صحافی بن جاتے ہیں. ہم نے کبھی بھی آج تک، مجھے سب سے سوال ہے، آڈینس سے بھی سوال ہے، کسی نے آج تک اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ جونیئر صحافی ہوں یا جونیئر رپورٹر ہوں یا جونیئر اینکر ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا، ہم اپنے ساتھ سینئر لکھتے ہیں. تو یہ المیہ ہے ہمارا. تو ہم آ کے ہر چیز کو ہائیجیک کر لیتے ہیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا پیچھے آنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے بیسک سیکھنے چاہیے. یہاں پہ اس ورک شاپ کا مقصد ایک تو پرامن پاکستان کے اندر پرامن فضا جو ہے وہ کس طرح قائم کی جا سکتی ہے. دوسرا بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہم نے بیسک لیول پہ سیکھی نہیں تھیں. اور آلموسٹ مطلب 37 لوگوں کا بیچ تھا اور آلموسٹ لوگوں نے بیسک نہیں سیکھی ہوئی تھی، جو ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا. آج سمیر صاحب کا ایک لیکچر تھا جس میں ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں بتایا گیا. تو 37 کا ہال موجود ہے یہاں پہ. 37 میں سے 37 کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم یوٹیوب پہ ویڈیو کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں، انکلوڈنگ می. ٹھیک ہے، ہم فیس بک پہ ویڈیو کیوں اپلوڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے ساری کی ساری ہمیں ٹیگز بتائے، ہیش ٹیگ بتائی، چیزیں بتائیں، ڈسکرپشن کس طرح لکھتے ہیں، ہم چیزیں نکال کس طرح سکتے ہیں یا کہ چیزوں کو پورٹرے کس طرح کر سکتے ہیں. تو میرے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہے. اور میں جو ہے پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور سیکھنے کا ہمیں بہت زیادہ موقع ملا. اسپیشلی تھینکس ٹو حسیب سر، سمیر سر کا بہت شکریہ، میڈم کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں اتنے اچھا اور پروڈکٹیو لیکچر دیا. ہمارے ساتھ محمد عارف صاحب موجود ہیں. عارف صاحب عالم دین ہیں اور ان سے ہم تھوڑا سا یہ جانتے ہیں کہ عارف صاحب بتائیں کہ کیسا لگا یہاں پر آ کے آپ کو؟ ماشاء اللہ سر، بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اسپیشلی طور پہ یہاں پہ چند ایونٹس ایسے ہوئے کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو فیک نیوز کے متعلق یہاں پہ جو لیکچر یا درس و تدریس یہاں پہ جعلی خبریں، من گھڑت خبریں، بے بنیاد خبریں، شیطانوں کی پھیلائی ہوئی خبریں. جی، تو قرآن بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. یہاں پہ جو لیکچر ہوئی تو لیکچر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جھوٹی خبریں نہ پھیلاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ فرماتا ہے کہ جھوٹی خبریں نہ پھیلاؤ. اگر آپ کے پاس کوئی جھوٹی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ، آپ کو پتہ بھی نہ چلے. ہمارے پشتوں کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ ریختیار رسی دروغ کلی وران کڑی ہوئی. تو ہمارے پشتوں میں بھی ایک مشہور مقولہ ہے کہ سچی بات پھیلانی چاہیے اور جھوٹی بات سے احتراز کرنی چاہیے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جو یہاں پر مزید کچھ ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے.
ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے نوجوان صحافی ہیں اور یہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان سب کا گلہ شکوہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیا پر چیخ پکار ہوتی ہے اور بڑے دھواں دار قسم سے خبریں دی جاتی ہیں تو معاشرہ جو ہے ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. تو ہم نے واپس آنا ہے, آرام آرام سے بات کرنی ہے, اپنی بات کو سمجھانا ہے, دوسرے تک اپنا نقطہ نظر بڑے آرام کے ساتھ پیش کرنا ہے. اور یہ جو ٹی وی چینلز پر ٹاک شوز میں کبھی گلاس مارے جاتے ہیں, کبھی گالم گلوچ کی جاتی ہے, اس سارے سلسلے کو ہم نے کہیں نہ کہیں تو سٹاپ کرنا ہے نا. تو اگر آپ نے کل سٹاپ کرنا ہے, اس کو پرسوں سٹاپ کرنا ہے, اور جب سٹاپ ہی کرنا ہے تو آج ہی اس کو کیوں نہ سٹاپ کیا جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عاصم صاحب. عاصم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ گھر میں بھی اسی طرح مسکراتے ہیں؟ بس کوشش کرتے ہیں. سوچ رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں, مطلب صحیح نہیں کرتے آپ. نہیں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اچھا عاصم صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ جو ورکشاپ ہو رہی ہے اس میں پورے پاکستان سے بڑی ڈائیورسٹی ہے, مذاہب کی ڈائیورسٹی یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقائی ڈائیورسٹی موجود ہے, لینگویج کی ڈائیورسٹی یہاں پر موجود ہے. کیا سیکھا اور ان لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ بڑا زبردست ہے. اصل میں ہمارا میں بیسکلی ٹیچر ہوں میڈیا اسٹڈیز کا ایم او کالج میں, اور ساتھ پیغام ٹی وی کے ساتھ منسلک ہوں. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ ہم روٹین میں صرف تھیوری پڑھتے ہیں, اور ہمارے ہاں ہم عموماً اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے فوراً بعد تھیوری پڑھ کے پریکٹیکل میں چلے جاتے ہیں. ان کو جو درمیان میں یہ والا تربیتی سیشن ہے بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں, جس میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف ایک خبر ہی نہیں دے دینی, بلکہ وہ خبر کے اس کا اینگل بھی دیکھنا ہے, اس کو کوشش اس خبر کا امپیکٹ کیا پڑے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی خبر اس انداز میں آؤٹ کریں کہ جس سے ملک میں انتشار پھیل جائے. ہمیں 2-3 ایگزامپل یہاں پہ کوڈ ہوئیں, ہم دوبارہ ان کو ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ کسی فارن کنٹری میں شاید دبئی میں ایک بہت بڑا ٹریفک حادثہ ہوا, تو انہوں نے فوری طور پر یہ کیا کہ اس کی کوریج کو روکا کہ بجائے, ہاں یہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں سے وہ نیوز لیں اور پوری دنیا میں یہ پھیل جائے, پتہ نہیں وہاں پہ کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. تو ہمارے ہاں بعض اوقات یعنی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات فیک نیوز ہی ہمارے ہاں پورا دن چل جاتی ہے, اور اس سے اتنی زیادہ مسائل بن جاتے ہیں. اور جب پتہ چلتا ہے صحافی اپنی خبر پہ قائم رہتا ہے, خبر پہ قائم بھی رہتا ہے, اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس کے نیگیٹو اسپیکٹ کیا ہیں. مریم مریب امجد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر, آپ کیسے ہیں؟ اچھا مریم یہ بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو یہاں 4 دنوں میں؟ مختلف قسم کے لوگ ہیں, مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں, تو سیکھا کیا آپ نے یہاں سے؟ سر میرا اس ورک شاپ میں آنے کا ایکسپیرینس بہت زیادہ پازیٹیو ہے, کیونکہ ڈفرینٹ کمیونٹی ممبرس کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا, کیونکہ میں خود اکیڈیمک ریسرچ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. تو اس میں ہم موسٹ آف دا ٹائمز یہ گیپ دیکھتے ہیں کہ تھیوری میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں پیس بلڈنگ کے حوالے سے, میڈیا کا کیا پازیٹیو امپیکٹ ہم لوگ ایکسپلور کیا جاتا ہے. لیکن جو یہ ورک شاپ ہے اس میں ڈفرینٹ لوگوں سے انٹریکٹ کر کے جو کہ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر ان موضوعات پہ کام کرے ہیں, تو میرے لیے ایز انڈیویجول بہت زیادہ یہ لرننگ ایکسپیرینس تھا. اور جو ڈفرینٹ ٹیک اوے میسیجز میں نے اس ورک شاپ سے لیے, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ کس طرح اپنا جو ہے امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں پیس بلڈنگ کے تھرو, اور کس طرح جرنلزم اینڈ میڈیا کو ینگ پیپل, کیونکہ ان کے اندر کریٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, ان کے اندر پیشن زیادہ ہوتا ہے, تو وہ کس طرح کریٹیو ویز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور پیس بلڈنگ کی ڈومین میں پاکستان کے اندر اتنی خوبصورت سٹوریز ہیں. انٹرفیتھ ہارمنی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پاکستان کے مختلف شہروں میں, اور ایسے شہر جن کے بارے میں اتنا زیادہ میڈیا کوریج نہیں ہوتی, لیکن اس ورک شاپ کے تھرو ایسی سٹوریز کو ایکسپیرینس کرنے کا ہمیں موقع ملا, جن کو اگر ہم لوگ مین اسٹریم میڈیا پہ لائیں. اینڈ ایون بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن, سو آئی اسٹڈی تھنگس فرام این انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ایز ویل. تو میں تو یہی چاہوں گی اس ورک شاپ کے بعد کہ جو ہماری اتنی خوبصورت سٹوریز ہیں جو کہ پیس بلڈنگ, انٹرفیتھ ہارمنی, تو اس کو میں انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ شو کیس کروں, تاکہ جو ہماری کنٹری کا سافٹ امیج ہے جو کہ موسٹ آف دا ٹائمز ویری انفارچونیٹلی بڑی نیگیٹو پکچر ہماری کنٹری کی پورٹرے کی جاتی ہے, اسپیشلی ان دی انٹرنیشنل میڈیا. تو ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ اینڈ ایز این ینگ ریسرچر میں تو یہی چاہوں گی کہ پاکستان کی جو پازیٹیو سٹوریز ہیں پیس بلڈنگ کے ڈومین میں, ان کو انٹرنیشنل میڈیا تک شو کیس کی جائے. نوشابہ ستار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوشابہ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ لاہور سے. تو کیا کرتی ہیں وہاں؟ سر میرا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے ڈائیورس ڈیموکریسی انیشیٹو. اس میں ہم فلمس بناتے ہیں ٹو پروموٹ پولیٹیکل پارٹیسپیشن آف مارجنلائز کمیونٹیز. صحیح جی. تو کتنی فلمیں بنا چکی ہیں ابھی تک؟ سر فی الحال میرا پاسٹ ایکسپیرئنس اینڈ ابھی کا ملا کے آئی تھنک آئی ہیو میڈ 4 to 5 فلمس. تو کیا فیڈ بیک کیسا آتا ہے ان کا؟ سر ملینس میں ویوز. ملینس میں؟ جی. بہت زبردست.
اچھا یہ بتائیں کہ اس ورکشاپ سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس ورکشاپ سے میں نے اگر میں اس کو ایک شعر میں سما دوں تو وہ ہوگا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر فد میں، اس جہاں میں ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو کل بھی ہمارا جب سیشن چل رہا تھا تو ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ جب ایک فیک نیوز سوشل میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ آتی ہے تو اس میں اس جرنلسٹ یا وہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے، جو ڈیجیٹل ایڈوکیٹ ہے، اس کا کچھ نہیں جاتا. وہ بعد میں ایک اپولوجی بھی ڈال دے تو وہ ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے، بٹ وہ پورے دن سے لے کر سارے دن جب وہ خبر چلتی ہے تو اس کا جو افیکٹ پڑتا ہے، کئی لوگ اس پہ ایکشن لے لیتے ہیں. ایسے بھی ہوا کہ ایک خبر سن کے کئی دنگے فساد ہو گئے. پر جب آپ نے ہی بتایا آپ نے سیشن میں کہ جب وہ شیعہ اور سنی مل کے بیٹھے تو تب کوئی ریئیکشن نہیں آیا، تب کسی مین اسٹریم میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا. بٹ جب فیک نیوز آ جاتی ہے تو اس پہ ہم سارے ایکشن بھی لے لیتے ہیں، ریئیکشن بھی دے دیتے ہیں. تو بہت ہم نے معاشرے کی ساخت ایسی بنا دی ہے کہ جو محبت کی آوازیں ہیں تو ان کو پروموٹ نہیں کرتے، اور نفرت کی آوازوں کو ہم چوک میں کھڑے ہو کر ان کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. ہمارے کچھ اور دوست ادھر بھی موجود ہیں جی، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. اور قریشی صاحب، جواد امین قریشی صاحب ملتان سے تشریف لائیں. جواد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے 2 دن کی ورکشاپ، 4 دن کی ورکشاپ میں کیا سیکھا آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، اور اس کے بعد پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا. اور سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ میں اگر اس کو موجودہ سینیریو کے حساب سے میں ذرا دیکھوں اور اپنے تجربے کے حساب سے کہ ہم پہلے جو ہے نا مختلف انتہا پسندیوں کا شکار تھے، لیکن اب جو ہے نا اب ہم سیاسی انتہا پسندی کا جو شکار ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا رزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں. تو اس کے بڑے بھیانک قسم کا جو ہے نا یہ نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے. اور ضرورت میڈیا کیا کردار ادا کرے؟ بالکل میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ اس ضمن میں میڈیا، صحافی برادران اور جو چینلز ہیں مالکان، ان کا بڑا ہی اس وقت بلکہ کلیدی کردار ان کا ہو چکا ہے. اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب وہ پازیٹیو آ جائیں، اب وہ بریکنگ نیوز کی دوڑ کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ حقائق کی تلاش میں جائیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو کول ڈاؤن کریں، اور اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے چینلز کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ یہ پاکستان امن کا ملک ہے، یہاں پر امن والے لوگ رہتے ہیں، پرامن لوگ رہتے ہیں. چند شرپسند عناصر کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس ملک کو مزید آگ میں نہیں دھکیل سکتے. بتائیں سیکھا کیا آپ نے 2 دنوں میں، 4 دنوں میں یہاں سے؟ بہت کچھ سیکھا، اسپیشلی جو میڈیا قوانین ہے وہ ڈیٹیل سے ہم نے پڑھے، اور اس میں ہمیں لگا کہ کہاں پہ ہم قانونی طور پہ ہم لوگ مطلب اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جرنلسٹ کے خلاف جب اکثر ڈیفیمیشن کیسز ہوتی ہیں تو ہم کس طرح وہ قانون اپنے لیے بھی اور دوسرے اپنے کلیگ جرنلسٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایز اے جرنلسٹ اگر آپ پاکستان میں دیکھ لیں تو یہ بریکنگ نیوز کے لیے ہمارے جرنلسٹ بھی ٹرینڈ نہیں ہوتے، بس ویورشپ کے لیے لگے رہتے ہیں کہ ہمارے ویوز بڑھے. اور آج کل تو ویسے بھی ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو مین اسٹریم سے ہٹ کر بھی انڈیویجول فوکس پہ آ گئی ہے کہ ہر جرنلسٹ چاہتا ہے کہ بس میرا ہی نام ہو. تو اس میں یہ سیکھا کہ ہمارے اپنے جو کچھ اپنے فلاز ہوتے ہیں ہم سے پریکٹیکلی کام کروایا گیا کہ آپ ایک نیوز کو کس طرح لائک کبھی تو دل چاہتا ہے کہ فیک نیوز اسپریڈ کرے تاکہ میرا نام ہو. تو لائک انسان کا نیچر ہی ایسا ہے. نام کیا وہ بدنام نہیں ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بالکل بدنام ہوں گے تو کیا نام. تو یہاں پہ یہی ایکسرسائزز کیے اور یہ ڈیفیمیشن پہ کافی ڈسکشن ہوئی، قانون پہ ڈسکشن ہوئی، اور یہ کہ ایز اے جرنلسٹ آپ نے کیسے خود کو کنٹرول کرنا ہے اور سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے، امن کے لیے کام کرنا ہے، جو ریئلٹی ہو کرٹیکلی کس طرح انالائز کریں ایشوز کو. یہ نہیں ہے کہ سب آپ نے پازیٹیو امیج دینا ہے، یہ جو پازیٹیو امیج ہے یہ کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا بتائیں کیا سیکھا آپ نے یہاں پہ؟ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اس سوگوار ماحول اور پرتشدد ماحول میں ایک پیس، امن، استحکام برداشت جیسی ورکشاپ منعقد کرنا، میرا جو فیس ایکسپریشن ہے بدلتا جا رہا تھا، منعقد کرنا ایک بہت اچھا اقدام ہے جس کا سہرا سر حسیب اور ٹیم کو جاتا ہے. اس میں ہمیں خاص کر دکھایا گیا کہ یہ اتنا پرتشدد ماحول تو تھا، لیکن جس طرح میڈیا نے اسے کچھ بہت ہی کوئی جنگی عظیم اور بہت ہی کچھ زیادہ بنا کے پاکستان کا جس طرح سے امیج بری طرح گرایا ہے، تو اس ہمیں سکھایا گیا کہ کیسے ہم نے وائلنس اور نیگیٹو جرنلزم کو تھوڑا سا اسکپ کر کے
पीस और पॉजिटिव जर्नलिज्म की तरफ कैसे हमने जाना है। हम ये सब कुछ इस तरह भी दिखा सकते थे कि मतलब क्या वो असरात हो रहे हैं, थोड़ा सा पीस साइड पे हम इस जर्नलिज्म को कर सकते थे, लेकिन हमने अपने पाकिस्तान का मीडिया का ज़्यादा किरदार रहा है, इस तरह से पाकिस्तान को गिराया है कि उसको उठाने में अब बहुत अरसा लगेगा। तो ये बताएं समीरा कि क्या जहन में आता है कि अमन कायम कैसे करें हम? अमन के क़याम में देखें, मीडिया के किरदार को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो और मीडिया का काम सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने ख़बर पहुंचा देनी है, लोगों की रहनुमाई करना, उनकी तरबियत करना, और मुल्की सतह पर सिर्फ नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक इमेज वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको आपने दुनिया के सामने लाना है। और वो दुनिया के सामने कैसे आएगा? मीडिया के ज़रिए आएगा। अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो हमारे साथी आए हुए हैं उनका फोकस इस तरफ बहुत जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि हेट फैला रही हैं हमारी सोसाइटी में भी। और आप जैसे देखें ना कि दीगर ममालिक में भी पाकिस्तानियों को इस तरह से कहा जाता है कि जो वो देख रहे हैं, जो चीज़ उनके दिमाग में स्ट्राइक हो रही है वो यही है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे अभी भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि अमन फैलाने के लिए काम करना चाह रहे हैं। मेरा मकसद ये है कहने का कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, आप देखें कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, कितने सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जिनको एक बड़ी तादाद में हमारी यूथ फॉलो कर रही है। तो क्या उनको इस हवाले से नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी हर वीडियो में, अपने हर ब्लॉग में अमन को, प्यार मोहब्बत को, और जो एक नफ्सियात बन चुकी है हमारी कि जी हर वक्त गुस्से में रहना है, हर चीज़ को नेगेटिव तरह देखना है, तो वो क्यों ना सॉफ्ट चीज़ों को उभारें ताकि लोगों के अंदर भी यही चीज़ पैदा हो। क्योंकि देखें, जब तक आप वायलेंस को और हेट को ख़त्म करके प्यार मोहब्बत और अमन की बात करेंगे तो ही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। वायलेंस की बात करेंगे तो वायलेंस फैलेगा, अमन की बात करेंगे तो अमन फैलेगा। जिस चीज़ की बात करेंगे माशरे में वही चीज़ आगे प्रमोट होगी। और यहाँ पर हमारे साथ इलिशबा मौजूद हैं। इलिशबा, मुख्तसरन बताइएगा क्या सीखा 4 दिनों में आपने? मैंने तो बेसिकली ये सीखा कि यहाँ पे क्योंकि सहाफ़ियों की स्पेशली बात हो रही है तो हर सहाफ़ी कोई ना कोई बीट कर रहा होता है और वो अपनी बीट पे अबूर हासिल होता है उसको। अगर मेरी जहन साजी नहीं की जाएगी कि मैंने जिस महकमे को, फॉर एग्जांपल में माइनॉरिटीज़ की जहन साजी नहीं होगी तो लिशबा आगे कैसे अच्छी जहन साजी करेगी? तो आप ये कहना चाह रही हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अनीसा कमल हमारे साथ मौजूद है। अनीसा जी, मेरा नाम अनीसा कमल है और मैं नवाबों के शहर अहमदपुर शर्किया से हूँ। और मैंने ये सीखा है कि मज़ाहिब हम आहंगी के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसमें बेहतरी भी आई है बहुत हद तक। जो मैंने इस वर्कशॉप में सीखा है वो ये सीखा है कि हमारे जो पाकिस्तान के आजकल के हालात चल रहे हैं पॉलिटिशियन के हवाले से, तो जो भी पार्टी है अगर उनके किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में अगर कोई बात करे तो माँ बहन की गालियाँ शुरू कर देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस है पॉलिटिक्स के हवाले से। तो हमें अपने सियासी अमल को बेहतर बनाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नवाबों का शहर नहीं होना चाहिए, काम करने वालों का शहर होना चाहिए। पाकिस्तान में नवाबों ने सत्यानाश कर दिया है, सरदारों ने सोसाइटी को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो हमें नवाबों से और जागीरदारों से निकल करना माशरे को काम करने वालों का शहर बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जो ये सब कुछ सीखा है और मैं कोशिश करूँगी अपने शहर में जाकर इस और नवाबों को भी बताएं जाकर कि वो काम ना करें जिससे माशरे में इंतशार पैदा हो। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से है और ज़िला खानेवाल वो ज़िला है जहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी आबाद है। और शायद आपने 96 में शांति नगर का वाक़या भी। जी बिल्कुल। और मैं जब इस ट्रेनिंग में आई हूँ तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। और मेरे जहन को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा, मैं कलम के ज़रिए मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे लिखती हूँ लेकिन अमन पे ख़ास तौर पे फोकस करती हूँ क्योंकि मैंने तो अपने डिस्ट्रिक्ट में बेअमनी मजहबी हवाले से बहुत ज़्यादा देखी और मेरा ताल्लुक़ ज़िला झंग से भी है। तो मैंने वहाँ पे भी मजहबी हवाले से सियासी इंतहा पसंदी तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन जो मजहबी हवाले से इंतहा पसंदी थी
वो मैंने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में बदकिस्मती से देखी और उसी चीज़ ने मुझे लिखने पे मजबूर किया कि नहीं, सच बोलना है। और इस ट्रेनिंग में सबसे बड़ी जो खूबसूरती थी, सब कहते थे प्रिंट मीडिया का दौर नहीं है, पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और उसके साथ प्रिंट मीडिया को जिस तरह से यहाँ पर बराबर नुमाइंदगी दी गई है, उनको बात करने का मौका दिया गया है। मैंने तो यहाँ से अमन की और बहुत सारी तालीम ली है। मुझे तो यहाँ पता चला है कि सिंध के लोग कैसे बता रहे हैं कि हम सब इकट्ठे रहते हैं, कैसे हम अपने मजहबी त्यौहार इकट्ठे मनाते हैं। ऐसी चीज़ें इंसानी जहनों पर लंबे अरसे तक असरात छोड़ती, और ऐसी चीज़ों के ही असरात थे कि इस साल क्रिसमस और ईस्टर जब नज़दीक था तो हमने ईद और क्रिसमस, तो हमने वहाँ पर क्रिश्चियन मुस्लिम्स ने मिलकर ईद का केक भी काटा और क्रिसमस का केक भी काटा। और ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जो मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक दिखाना चाहिए, और सोसाइटी के अंदर भी बर्दाश्त, हम आहंगी, कबूलियत पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो जी हमारे साथ ये पूरी एक टेबल है जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग मौजूद हैं। महरीन खालिद साहब हैं, हाफ़िज़ मोहम्मद वसीम अब्बास साहब हैं, वारिस पराचा साहब हैं, फ़रहान अली साहब हैं, ज़ुहैब ख़ान हैं और महजबीन आबिद खाकी हैं। तो मैं मुख्तसरन चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट कमेंट अपने दे दें कि आप क्या समझती हैं, एक लाइन में आप बता दें कि सहाफ़त को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सर, सहाफ़त को ऐसे बेहतर बनाया जा सकता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम सब ने ये गिला किया है कि हमारा जो नेशनल मीडिया है वो ऐसी चीज़ें दिखाता है कि या वायलेंस क्रिएट करता है या वो चीज़ें नहीं दिखाते जो हम या देखना चाहते या करना चाहते। मैं समझती हूँ कि ये हम सब की इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी है। आप हैं या जितने भी हैं, सबसे जो हमारे सहाफ़ी हैं उनके सोशल मीडिया पे लाखों, करोड़ों और हज़ारों में फॉलोअर्स होते हैं, तो हम बजाय गिला करने के हम अपना किरदार अदा करें कि हम पॉजिटिव चीज़ें लोगों को पहुँचाएँ। इनफरादी सतह पर हम काम करें। वसीम अब्बास साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी 3 दिन की वर्कशॉप है, इसमें 2 चीज़ें अगर हम सीख लें और उस पर अमल कर लें तो अमन कायम हो सकता है। एक तो हम दूसरों के बारे में अच्छा गुमान करें, जैसा कि हदीस में भी है कि मोमिन हमेशा अपने मोमिन भाई के बारे में अच्छा गुमान करें। और दूसरा, हम अगर ज़िम्मेदार बन जाएं, अगर हमने प्रिंट मीडिया का यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करना है या सोशल मीडिया का यूज़ करना है, तो ज़िम्मेदारी के साथ कि जो मैं बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का जो तस्वर है कि आपने हमेशा जो भी बात करनी है ज़िम्मेदारी के साथ करनी है, तो ये सबसे अहम है। वारिस पराचा साहब। सर, मुख्तसर जो वक्त में मैं यही कहूँगा कि सहाफ़ी को सिर्फ सी इट से इट इस फार्मूले पे चलना चाहिए। जो वो देखे वो कहे, पार्टी ना बने किसी की, बस यही फार्मूला है। फरहान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस हवाले से 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह है कि देखें, ज़माने कदीम में जब ज़राए इब्लाग़ नहीं होते थे तो उस वक्त लोगों के लिए जहालत बड़ा मसला था। आज इस कदर ज़राए इब्लाग़ मौजूद हैं और इतनी टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आज आवाम के लिए बहुत कुछ जान लेना मसला है। तो वो गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो मीडिया से फैलाई जाती है और मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेट की जाती है, उसकी वजह से पाकिस्तान में सहाफ़त भी बदनाम हुई है और मीडिया का रोल भी जो है वो नेगेटिव पैदा हुआ है। आप देखें, इससे मैं जहाँ पर भी मीडिया का इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ है तो वहाँ पर हमें देखने को मिला है कि मावराए सच के बहुत से बयानिए हमें देखने को मिले, पॉपुलिज़म के तसव्वुरात वहाँ पर परवान चढ़े। और ये फ़कत पाकिस्तान की बात नहीं है। अगर आप देखें, इटली में अगर आप हैगो चावेज़ को देखें, आप वेनेज़ुएला की मिसाल उठा के देख लें, और इस तरह मुसोलिनी को देखें, इस तरह आप जर्मनी में एडोल्फ हिटलर को देखें, तो ये वो लोग हैं कि जिनको मीडिया ने प्रोपेगेट किया, जिनके नैरेटिव को फैलाया और वहाँ से पॉपुलिज्म परवान चढ़ा, मावराए सच के तसव्वुरात परवान चढ़े, और उसका नतीजा ये निकला कि ये सारे सोसाइटीज़ ये थीं वो डिस्ट्रक्टिव सोसाइटीज़ बनी, और उसका नतीजा ये निकला कि ये वहाँ पर तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात की फरहान साहब आपने, और इसमें जो सबसे अहम बात है कि आप गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना उसे क्यों कंज्यूम करते हैं। एक हदीस है कि अल्लाह हमें उस इल्म से बचाए जो गैर नफ़ामंद है। तो आपको इल्म और मालूमात वही हासिल करनी चाहिए जो आपके फ़ायदे के लिए। अगर आप गैर ज़रूरी चीज़ें हासिल करते रहेंगे तो अपनी दिमाग के जो डेटा है ना वो आप
ضائع کرتے جائیں گے اور آپ جو صحیح چیزیں ہیں نا پھر وہ کہیں دماغ میں فٹ نہیں ہو سکیں گی. سر آبجیکٹیویٹی سب سے پہلے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے. جو دیکھ رہے ہیں اس کو ایز اٹ از رپورٹ کریں اور اس کا فیصلہ جو عوام پہ چھوڑ دیں کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, اس کا فیصلہ عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. ماجبین آپ کیا کہیں گے؟ میرے پاس 3 بہت شارٹ باتیں ہیں کرنے کو. کہ پہلی بات یہ ہے کہ چینج اندر سے آتا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے آپ کہیں چینج نہیں لا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ صحافی بیچارہ کیا کرے جب وہ ان اداروں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو پھر اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ اپنا بیسٹ نہیں دے سکتا, بیکاز ہی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہی اور شی از فالوئنگ دی پالیسیز آف دیٹ آرگنائزیشن اور دی چینل ہی اور شی از ورکنگ ود. تیسری بات یہ ہے کہ انتہا پسندی ہر صورت میں خطرناک ہے. بہت بہت شکریہ ماجبین آپ کا, بہت ہی اہم بات کی. غلام مرتضیٰ صاحب پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سارا انیشیٹو ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے اور کیوں یہ سارا جو قدم ہے اٹھایا گیا ہے. بہت شکریہ غلام مرتضیٰ صاحب. بتائیے گا کہ یہ جو سارا کام آپ نے کیا وجہ کیا تھی؟ جی سبق صاحب بہت شکریہ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مختلف مذاہب, مسالک, لسانیت کے اور مختلف جو ہیں متنوع ایک کمیونٹی ہے, معاشرہ ہے جہاں پہ مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں, مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. تو اس صورت میں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں ایسے افراد جو اوپینین میکر ہوں, جن کا اپنا حلقہ احباب ہو, جن کی بات جو ہے وہ سنی جائے, تو ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی تناظر میں ہم نے ایک 4 روزہ میڈیا انفلوئنسر جس میں ہم نے مختلف میڈیا پلیٹ فارم سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ اور میڈیا مؤثران کا ایک گروپ ہے جن کا تعلق پرنٹ میڈیا سے بھی ہے, الیکٹرانک میڈیا سے بھی ہے اور سوشل میڈیا سے بھی ہے. تو اس گروپ کو اکٹھا کیا ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ واپس معاشرے میں جا کے ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے اس ایشو کو ایڈریس کریں اور اس کا متبادل بیانیہ امن, رواداری, پرامن, بقائے باہمی اور مکالمے کے فروغ کے لیے اپنے حصے کا جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. یہ پاکستان کے بڑے ینگ چہرے ہیں, نوجوان چہرے ہیں اور بڑے برائٹ چہرے ہیں, اور ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو اپنے علاقوں میں, اپنے شہروں میں, اپنی میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر جا کر یہ وہ سارے کام کریں گے جو یہاں سے یہ سیکھ کے جا رہے ہیں. اور خود ان کے اپنے خیالات بھی بڑے شاندار ہیں. ہر فرد کا جو خیال ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اکیلے کے کرنے سے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ سوسائٹی کے اندر, معاشروں کے اندر دیکھیں کہ جہاں زندہ اور بیدار معاشرے ہیں وہاں پر اس تحریک کو کسی ایک شخص نے شروع کیا, اس شخص نے لیڈ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک اور قوم اور صدیاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو جرت ہے اور اس کی جو علم ہے اس سے ابھی تک علم حاصل کر رہی ہیں. تو اس امید کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ ہماری جرنلزم ان خطوط پر استوار ہو جو بنیاد ہے اور جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کے اندر خیر کی جو قوتیں ہیں ان کو سٹرونگ کر سکیں, بہتری اپنے معاشرے کے اندر لا سکیں اور اس ملک کو دنیا کا ایک نمایاں چمکتا اور دمکتا ہوا چہرہ بنا سکیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور اس نعرے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنے ملک کو ایک ایسی ڈگر پہ لے کر چلیں گے کہ جو دنیا میں اور اقوام عالم کی صف میں ایک نمایاں کردار ادا کرے گی. اور یہ سب میرے ساتھ اس نعرے کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.